अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात के हवाले से है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से कतर के आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद के अंदर खुसूसी तौर पर मुलाकात की है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दिफाई ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है और इस मुलाकात के अंदर कतर की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी को सराहा गया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस कतर के फौजी कैडेट्स को तैयार करती हैं। पाकिस्तान के अंदर काकूल अकेडमी से हर साल जो दर्जनों कतर के फौजी हैं वो तैयार होकर कतर जाते हैं और साथ साथ कतर की जानिब से पाकिस्तान से बने हुए असलहे की खरीदारी पर भी आमादगी जाहिर की है। पाकिस्तान कतर को JF-17 तैयारे भी फराहम करेगा और इसी तरह से अल खालिद और दीगर जंगी साजो सामान भी फराहम किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम मशरिक़ वस्ता के अंदर बदलते हालात पर कतर ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे भी किए हैं। आप जानते हैं कतर के अंदर तुर्की की फौजें भी मौजूद हैं। कतर और तुर्की के दरमियान भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को भी इस ब्लॉक के अंदर शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान, तुर्की, कतर अब एक बड़े दिफाई ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, जिससे भारत को तकलीफें हो रही हैं और भारतीय मीडिया पर जो पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा है वो जारी है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान के एयर चीफ के दौरे श्रीलंका के हवाले से है। आप जानते हैं भारत के एयर चीफ ने गुज़श्ता दिनों श्रीलंका का दौरा किया और श्रीलंकन वजीर आज़म से मुलाकात की, जिसके बाद भारतीय मीडिया में शोर शराबा शुरू हो गया कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान का दौरा श्रीलंका नाकाम हो गया है और श्रीलंका की हुकूमत वो भारतीय फोर्सेस पर यकीन रखती है और भारत के साथ दिफाई ताल्लुकात बना रही है। हालांकि नाज़रीन काम अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं मुजाहिद अनवर वो 4 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं और उनकी श्रीलंका के वजीर आज़म महिंद्रा पिक्सा से मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ श्रीलंकन फोर्सेस के ताल्लुकात को सराहा गया है। आप जानते हैं श्रीलंकन एयर फोर्सेस वो अपनी 70वीं एनिवर्सरी मना रही है। इस हवाले से पाकिस्तान ने उन्हें मुबारकबाद भी दी है और साथ साथ श्रीलंका के साथ जदीद नौयत की जंगी मशकें करने पर भी यकीन दहानी हुई है। आप जानते हैं नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा था जिसमें बहुत से एग्रीमेंट हुए हैं। श्रीलंका पाकिस्तान के गवादर पोर्ट में शामिल हो चुका है और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर CPEC के तारीखी मंसूबों में भी श्रीलंका ने शमूलियत की आमादगी जाहिर की है। ये सारी चीज़ें भारत को हजम नहीं होती हैं। भारत ये ख्वाहिश कर रहा है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव जैसे मुल्क जो पड़ोसी मुल्क हैं ये पाकिस्तान के ब्लॉक में ना जाएं बल्कि ये भारत के ब्लॉक में रहें, लेकिन भारत की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ या पाकिस्तान की हुकूमत के साथ दीगर ममालिक अच्छे मुआहदे कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है वो भारत से है। भारत का मशहूर अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, उसने रिपोर्ट दी है कि इंडिया के डिफेंस बजट का जो 63% हिस्सा है वो मुल्की साख्ता हथियारों की खरीदारी पर खर्च होगा और उनकी तैयारी पर खर्च होगा। इस हवाले से कहा जा रहा है कि 70,221 करोड़ रुपए जो तकरीबन 63% बनता है भारत की मिलिट्री का जो कैपिटल बजट है वो भारत के अंदरूनी मुल्क के बने हुए देसी साख्ता हथियारों की खरीदारी पर सर्फ होंगे। लेकिन आज काम आप जानते हैं भारत इससे पहले भी इसी तरह के दावे तो करता रहा है कि वो अपने मुल्क के अंदर हथियार बनाएगा, लेकिन फिर भी वो इसराइल से हथियार खरीदता है, फ्रांस से हथियार खरीदता है और दीगर मुल्कों से हथियार खरीदता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के मशहूर अखबार इंडिया टुडे में यह खबर छपी है कि इंडियन आर्मी तुर्कमानिस्तान के स्पेशल फोर्सेस को बाकायदा ट्रेनिंग दे रही हैं और इंडियन फौजी तुर्कमानिस्तान की फौज को एडवांस बना रही है। भारत इससे पहले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की फौजों को ट्रेन करने का भी दावा करता रहा।
لیکن اب تک کہ بھارت کی جانب سے نہ تو سعودی عرب کی فوجیوں کو تربیت دی گئی ہے اور نہ ہی متحدہ عرب امارات کی، اور بھارت کے فوجی بلا دوسرے ملکوں کو کیسے تربیت دے سکتے ہیں جبکہ وہ خود بزدل اور ڈرپوک فوجی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر جو انڈیا سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے ایک $300 ملین کی بڑی ڈیل سائن ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، جس میں اسرائیل کے جدید ترین لڑاکا ڈرون طیارے انڈیا خریدے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے دعویٰ ہے کہ ملکی ساختہ اسلحے پر بجٹ خرچ ہوگا، دوسری طرف سے بیرون ممالک سے ڈرون طیارے خریدے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ حریت چیف میر وائز عمر فاروق کو 20 مہینے کے بعد نظر بندی سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کو گھر کے اندر بند کیا گیا تھا، وہ پبلک مقامات پر نہیں جا سکتے تھے، لوگوں سے مل نہیں سکتے تھے، ملاقاتیں نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب ان کو گھر کی جو نظر بندی ہے اس سے رہا کر دیا گیا ہے، جس پر حریت قائدین نے کہا ہے کہ ان کی قربانیاں رنگ لائی ہیں، احتجاج رنگ لایا ہے۔ مزید حریت قائدین کو جیسے کہ سید علی گیلانی ہیں انہیں بھی رہا کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام گزشتہ دنوں ایک خبر وائرل ہوئی جسے بھارتی میڈیا نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر سید علی گیلانی جو معمر ترین بزرگ لیڈر ہیں، حریت لیڈر ہیں، وہ ناراض ہیں اور پاکستان نے سید علی گیلانی کی جو آزاد پسندی ہے یا حریت پسندی ہے اس پر بھی شک کیا ہے اور پاکستان نے سید علی گیلانی کے خلاف کوئی بیان دیا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام جو کشمیر کمیٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں، جو ذمہ دار ہیں شہریار افریدی، ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ ہم سید علی گیلانی کی کوئی ان کے خلاف ہم نے توہین نہیں کی ہے، وہ ہمارے قابل محترم ہیں اور ہم سب مشترک طور پر کشمیر کی آزادی کے لیے جد و جہد لڑ رہے ہیں۔ بھارتی پروپیگنڈا ہے، اگر پھر بھی دل آزاری ہوئی ہے سید علی گیلانی کی یا اور کشمیریوں کی تو اس پر پاکستان کی کشمیر کمیٹی وہ معافی مانگتی ہے۔ ناظرین کرام پاکستان کے اندر بھی کچھ صحافیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ سیز فائر ایگریمنٹ میں کشمیر کی سودے بازی ہو چکی ہے، کشمیر بھارت کو فروخت کیا جا چکا ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے پاکستان جس مقصد کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اتنی آسانی سے اور اتنے چھوٹے سے معاہدے میں کشمیر بھلا فروخت ہو سکتا ہے؟ یہ محض پروپیگنڈا ہے اور یہ ہائیبرڈ وار ہے، لہٰذا اس کے خلاف قوم کو تیار رہنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کے جو فوج کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پتھروں کا پھینکا جانا اور جہادی تنظیموں میں بھرتی ہونا اب یہ کشمیر کے اندر نہیں چلے گا اور بھارتی فورسز اس کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام مجاہدین کے ساتھ پھر بھی بڑی تعداد میں کشمیری نوجوان منسلک ہو رہے ہیں، بھرتی ہو رہے ہیں، جو بھارتی فوج پر روزانہ کی بنیاد پر حملے بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر سکھوں کے احتجاج کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ 26 جنوری کو بھارت کے اندر ریڈ فورٹ پر جو لال قلعہ بھارت کا ہے وہاں پر جو خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا، اس واقعے کی زد میں بہت سے کسانوں کو، سکھوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک ریٹائر آرمی کے اہلکار تھے، ان کو بھی پکڑا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، انہیں دلی ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اس وقت بھی درجنوں کی تعداد میں سکھ پروٹیسٹرز جیلوں کے اندر ہیں جن پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ جبکہ پاکستان کی سینٹ کے اندر پی ٹی آئی جو حکومتی جماعت ہے انہوں نے ایک سکھ کارکن کو باقاعدہ ٹکٹ دی سینٹ کی اور اس پر وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی سینٹ کے اندر اقلیتی نشست پر ایک سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے سکھ رہنما وہ کامیاب ہوئے ہیں، جس سے پاکستان بھارت کے خلاف پریشر بھی بڑھائے گا اور بھارت کے اندر بسنے والے لاکھوں کروڑوں سکھوں کی حمایت بھی حاصل کرے گا اور خالصتان کی تحریک کو بھی ایک طرح سے شہ ملے گی اور دنیا بھر سے پاکستان کے حق میں سکھوں کی حمایت میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، چھتیس گڑھ کا علاقہ ہے بھارت کا جہاں پر بھارتی فورسز اور ماؤ نواز نکسالی تحریک کے لوگوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں درجنوں بھارتی فورسز زخمی ہوئے ہیں جبکہ 5 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چھتیس گڑھ کے اندر علیحدگی پسندوں کو بھی مار ڈالا گیا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر چائنا جو علیحدگی پسند ہے ان سے رابطے میں ہے اور بھارت کی ان ریاستوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کروا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک تازہ بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف
جو امریکی پابندیاں ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ایران کے ساتھ مذاکراتی راؤنڈ کا آغاز ہوگا اور ایران کے خلاف لگی پابندیوں کے ختم کرنے سے خطے کے اندر مناسب اقتصادی جو اقتصادی ہلچل ہے وہ پیدا ہوگی، جس سے مختلف ممالک کو فائدہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اسی کام ایران کو اپنی پراکسی وار جو پالیسیز ہیں انہیں ترک کرنا ہوگا۔ عراق کے اندر، شام کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر جو حملے ہیں ایران کو وہ روکنے ہوں گے، تاکہ پرامن طریقے سے دنیا کے اندر آزادانہ تجارت ایران کر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ طیب اردگان نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ جو مشہور ترین بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے، انیشیٹو منصوبہ ہے چائنا کا، اس میں ترکی بھی شامل ہونے جا رہا ہے اور ترکی کی شمولیت سے اس منصوبے کو اور زیادہ تقویت ملے گی اور چائنا کے ساتھ ترکی اپنے تعلقات مستحکم کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ 9 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کا تعلق PKK اور کرد باغیوں کی تنظیم سے تھا، اور ساتھ ساتھ فتح اللہ گولن سے منسلک لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی کے خلاف مسلح کارروائیاں فتح اللہ گولن کے لوگ اور اسی طرح سے PKK کرد باغی کر رہے ہیں، جن کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جبکہ ناظرین کرام بہت سے اخبارات کے اندر نیگیٹو رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ اردگان کا جو شاہی محل ہے اس میں روزانہ کئی ملین ڈالر ترک حکومت کو، ترک قوم کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، لہٰذا اس شاہی انداز کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طیب اردگان اتنی آزادی سے قوم کے وسائل کو لٹا نہیں رہے ہیں، بلکہ ضرورت کے تحت جو ان کے لیے ضروری ہے، سیکیورٹی اخراجات اور دیگر اخراجات ان پر خرچ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ملینز ڈالر میں نہیں ہیں بلکہ معمولی رقم ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی عدالت کے اندر بیت المقدس سے ایک فلسطینی خاندان کو وہاں سے نکالنے کا آرڈر دیا گیا ہے اور ان کی زمینوں پر یہودیوں کو قبضہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو مسجد ابراہیمی ہے وہاں پر جو یہودی آباد کار ہیں ان کے لیے ایلیویٹر نصب کرنے کے حوالے سے ایک پٹیشن اسرائیلی سپریم کورٹ میں تھی جو مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے دائر کی تھی، اسے بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ابراہیمی پر بھی یہودی قبضہ کر سکتے ہیں، مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے گھروں پر بھی قبضہ کر کے یہودی آباد کاری کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مسلمان خاموش ہیں اور عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام جو موساد ایجنسی ہے اسرائیل کی، اس کے سابق چیف ہیں، ڈپٹی چیف رہے ہیں، انہوں نے نیتن یاہو پر الزام عائد کیا ہے کہ نیتن یاہو ایران کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہے ہیں، جس سے نقصان اسرائیل کو ہو سکتا ہے، لہٰذا ایران کے خطرات سے نمٹنے کے لیے نیتن یاہو کو ٹف اقدامات کرنے چاہیے۔ اور ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج بھی بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر نمازیں پڑھنے والے ہزاروں فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو روکا گیا ہے، حالانکہ روزانہ کی بنیاد پر یہودی باقاعدہ فورسز کے ہمراہ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو گزشتہ 6-7 مہینوں سے مسلسل جمعے کے اجتماعات سے روکا جا رہا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو کچھ سوچنا چاہیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے، سعودی عرب سے اور یمن سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ نیو یارک کے اندر بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے جو بائیڈن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ محمد بن سلمان کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ 40 سے زائد ایسی تنظیمیں ہیں جو امریکہ کے اندر بہت سے سماجی امور کے اندر کافی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محمد بن سلمان کے جمال خاشقجی کے قاتل ہیں، لہٰذا ان پر جو بائیڈن حکومت پابندیاں عائد کریں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 70 سے زائد جو سعودی شہری ہیں ان کے خلاف امریکہ نے پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جو 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سے دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں میں اضافہ ہوا ہے، اور 2018 سے 19 اور 20 ان 3 سالوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف 40% سے زائد نفرت انگیز رویے بڑھے ہیں، یعنی مسلمانوں کی نسل کشی، قتل عام اور اسلاموفوبیا کے واقعات جو یورپ کے اندر ہو رہے ہیں وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو نمٹنے کے لیے دنیا بھر کے اندر متحد ہونا پڑے گا۔ ایک اور خبر ناظرین کرام جو یمن کے حوالے سے اقوام متحدہ نے ایک انکشاف کیا ہے، بلکہ ایک تنبیہ جاری کی ہے
کہ 4 لاکھ کے لگ بھگ یمنی خاندان ہیں جو معارب علاقے ہے یمن کا جہاں پر جنگ ہو رہی ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن عزیز کام میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یمن کی جنگ ختم کرنا یا اقوام متحدہ کے بس میں بھی ہے، امریکہ کے بس میں بھی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اس جنگ کو ختم نہیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام برما، میانمار اور امریکہ سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ برما کی حکومت کی جانب سے $1 ارب سے زائد کی رقم ہے جو امریکہ کے مرکزی بینک کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کو منجمد کرنے کا جو بائیڈن حکومت سے مطالبہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ برما کے اندر میانمار کے اندر جو فوجی حکومت ہے ان کی جانب سے $1 ارب سے زائد کی رقم کو وہاں سے منجمد نہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں فوری طور پر برما منتقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ نازک کام آرمینیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات کے بعد اپوزیشن جماعتیں متحد ہو چکی ہیں اور آرمینیا کے عیسائی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ آرمینیا کی حکومت کے وزیر اعظم نے آرمی چیف کو معطل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس دوران نازک کام آرمینیا کی سڑکوں پر روزانہ کی بنیاد پر احتجاج اور ایمرجنسی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام برطانیہ اور رشیا کے تعلقات، امریکہ اور یونان کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اعتراف کیا ہے کہ برطانیہ اور روس کے تعلقات انتہائی سرد ہو چکے ہیں اور منجمد ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں برطانیہ کے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ رشیا ہے، کیونکہ یورپی ممالک پر قبضہ کرنے کا سوویت یونین کا رشیا کا جو خواب ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں بھی عائد کر رہے ہیں، جاسوسی کے الزامات بھی ہیں، جبکہ ماسکو کے اندر مخالفین کو قتل کرنے کی وجہ سے جو روسی صدر پیوٹن کے حامی ہیں یا ان کی جماعت کے لوگ ہیں یا ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں ان پر یورپ اور برطانیہ پابندیاں بھی عائد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نازک کام امریکہ کے جو سفیر ہیں یونان کے اندر ویانا کے اندر، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ F-35 فائٹر طیارے جو امریکہ کے ایڈوانس طیارے ہیں وہ یونان کو فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے تاکہ یونان اور ترکی کے درمیان اگر جنگ ہو تو امریکہ یونان کو جتوائے اور ترکی پر قبضہ کر سکے۔ بھارت نازک کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔